प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, पिछले कुछ अरसे से उस्मानिया दवाखाना बार बार सुर्खियों में आता जा रहा है, ख़ास तौर पे जब हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन अवैसी साहब ने दवाखाने का मुआयना किया। अब सोचना यह है कि एक तो पुरानी खूबसूरत तारीख़ी इमारत का तहफ़्फ़ुज़ है, और दूसरा सवाल यह है कि तेलंगाना की आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी दवाखाने की, सरकारी मुआलजे की सहूलत मैसर हो, जो कि फ़िलवक्त नहीं है, क्योंकि उस्मानिया दवाखाने की पुरानी बिल्डिंग को ताला डाल दिया गया है और इधर उधर बिखेर दिया गया है सरकारी बेड्स को। अब ये दोनों बातें अहम हैं, एक तो तारीख़ी विरसा, दूसरे मौजूदा लोगों की सेहत का ख्याल, उनकी जान की हिफाजत। यकीनन दोनों भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखना यह है कि इस इमारत को वाकई बचाया जा सकता है उसकी दागदोजी मरम्मत के ज़रिए, जैसा कि गुंबदान कुतुब शाही में रेस्टोरेशन वर्क हो रहा है। क्या उस तर्ज पे उस्मानिया दवाखाने की पुरानी बिल्डिंग को वापस उसकी ग्लोरी बहाल की जा सकती है, या फिर उसका तोड़कर दूसरी बिल्डिंग बनाना नागुज़ीर है? इस ताल्लुक से हम आज गुफ्तगू करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनका बचपन दवाखाने की बिल्डिंग में गुजरा, क्योंकि उनके वालिद मोहतरम उस्मानिया दवाखाने के जनरल सर्जन और आरएमओ रह चुके। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जावेद साहब से, जो कि खुद उस्मानिया ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के मेंबर हैं और ऑल सेंट्स के भी आप ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के मेंबर हैं, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रेस एंड पब्लिसिटी चेयरमैन भी हैं। और इनके वालिद मोहतरम जिनका मैंने जिक्र किया वो थे डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब, जो कि ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के आंध्र प्रदेश चैप्टर प्रेसिडेंट रहे 1984 में, बाद में वो नेशनल प्रेसिडेंट भी बने। तो ऐसी शख्सियत से गुफ्तगू करके इंशाअल्लाह बहुत ग्रास रूट लेवल पे हमें मालूमात हासिल होगी, ताकि लोगों को ये गौर व फिक्र करने का मौका मिले कि इस बिल्डिंग के साथ क्या सलूक करना चाहिए। डॉक्टर जावेद, आपका बीवीएन चैनल पर खैर मकदम है जी। ये मसला जो है उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का, ये मसला जो है इसकी वाबस्तगी पुराना शहर, वो पुराना शहर नहीं है, असली शहर है, ओल्ड सिटी नहीं है, ओरिजिनल सिटी है, इससे ताल्लुक रखता है। ये सब आज से 40 साल पहले जब यहाँ पे एनटीआर हुकूमत आई तेलुगु देशम की, उस वक्त से पुराने शहर को के साथ एक सौतेला सलूक किया गया। यहाँ के जो भी इदारे थे, जैसे पुलिस कमिश्नर ऑफिस थी, बलदिया की दफ्तर थी, इन सब को नए शहर में भेज दिया गया। और ये उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के अंदर एक इंजीनियर होता था, एक इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर दोनों की ऑफिस होती थी रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट की तरफ से। वो हर रोज राउंड लेते थे और सारे हॉस्पिटल का मुआयना कर कर देखते थे कि कहाँ पे दागदोजी की जरूरत है, कहाँ पे मरम्मत की जरूरत है, क्या करना है, ये सब करते थे। ये जब आए तो वहां से हटाकर आंध्र प्रदेश स्टेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम से एक इदारा कायम करा गया, और इसके तहत सारे जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे आंध्र प्रदेश में, इनको इनके हवाले कर दिया गया। जब से इनको हवाला कर दिया गया, वो उस्मानिया के साथ सौतेला सलूक किए। वो 1985 से कलर भी नहीं डाले, ना कोई दागदोजी करे। ये वजह हुई कि हॉस्पिटल खराब होते गया और वो बिल्कुल नेगलेक्ट हुआ। इसी वक्त पे एक नई तब्दीली आई हमारे तिब के मेडिकल इसमें। क्या तब्दीली आई साहब? प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खोलने की इजाजत दी गई और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स खोले। अब आप देखेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में किसका पावर ज्यादा रहेगा? उन लोगों का पावर ज्यादा रहेगा जो जिनके हाथ में पावर था। ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स खोले। ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो खोले, वहां कोई जाता नहीं था पेशेंट, क्योंकि लोगों को आदत हो गई थी। उस्मानिया का जो मेयार था वो न सिर्फ हैदराबाद में था, बल्कि औरंगाबाद, ये जो एर्स्टवाइल हैदराबाद जो था, मराठवाड़ा, कर्नाटका और आंध्रा, और यहाँ के सारे मरीज यहीं आते थे।
آپ کو پتہ چلنا چاہیے 1962 میں اس عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کو آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا درجہ دے دیا گیا تھا، اور سرویلا رادھا کرشن صاحب آ کے اس کی انوگریشن بھی کر دیے تھے. بھیم سنگھ ساچار صاحب اس گورنر تھے اور سنجے ریڈی صاحب چیف منسٹر تھے، مگر ہمارے چند غلطیوں سے وہ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ بن نہیں سکتا. مگر اس کا معیار بہت ہی اونچا تھا، تو علاج کے لیے یہاں جو تشخیص ہوتی تھی، یہاں جو علاج ہوتا تھا، یہ ساؤتھ انڈیا میں یا پورے انڈیا میں اتنا معیاری علاج نہیں ہوتا. تو ہر جگہ سے لوگ آتے تھے اس ہاسپٹل کو، تو اس کو کمزور کرا دیا گیا تاکہ کارپوریٹ ہاسپٹل چلیں. یہ تو سراسر ہم تو برابر یہ گلا کریں گے، جیسے جیسے کارپوریٹ ہاسپٹل آتے چلے گئے عثمانیہ کو گراتے گئے. مگر یہاں اور ایک پوائنٹ نوٹ کرنا ہے، جو لوگ عثمانیہ میں علاج کراتے ہیں یہ نچلے طبقے کے ہیں، بی پی ایل والے وہ لوگ ہیں جو منڈیوں میں کھاتے ہیں اور جھوپڑ پٹی میں رہتے، یہ لوگ علاج کو آتے ہیں. اور جو پیسے والے امیر لوگ ہیں وہ کارپوریٹ ہاسپٹل جاتے ہیں. تو کارپوریٹ ہاسپٹل کو ابھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے کہ جو لوگ اس ہاسپٹل کو آتے ہیں وہ ان کا گراہک نہیں ہے. یہاں پہ دو چیز ہوتے ہیں، یہ غریب لوگ جو آتے ہیں ان کا علاج ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ان پہ سیکھتے ہیں. ایک امیر آدمی کو ہم گھڑی گھڑی کو ایگزامن نہیں کر سکتے. اس ہاسپٹل میں 250 انڈر گریجویٹ ایم بی بی ایس کے نیٹ کے ٹاپ والے بچے ایڈمیشن لیتے ہیں. 250 جو ہے ایم ڈی ایم ایس والے لیتے ہیں، 80 جو ہے سپر اسپیشلٹی والے لیتے ہیں. اس طریقے سے تقریباً 586 طلباء اس ہاسپٹل میں ہر سال ایڈمیشن لیتے ہیں. یہ لوگ غریب لوگوں پہ سیکھتے ہیں، ان پہ سرجریز کرتے ہیں، اور سب چیز یہاں سے سیکھ کے یہاں سے فارغ و تحصیل ہو کے یہ کارپوریٹ ہاسپٹل جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے عثمانیہ میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز تقریباً 30,000 ڈاکٹر امریکہ میں کام کر رہے ہیں. ان کا ایک ایسوسیشن ہے. آپ جائیے مشرق الوسطی میں، یورپ میں، کہیں بھی جائیے آؤٹ پیشنٹ میں، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھی انڈین ڈاکٹر کہاں ہے، طبیب ہندی کہاں ہے، اس کے پاس پہلے جاتے ہیں. اس کے بعد پوچھتے ہیں یہ کہاں کا ہے، حیدرآباد کا ہے، عثمانیہ کا ہے، تو پہلے اس کے پاس جاتے ہیں. تو ہمارا ایک معیار ہے، اس معیار کو ہم کو برقرار رکھنا یہ بالکل ضروری ہے. اب کیا ہوا صاحب، یہاں پہ نیگلیجنس ہوتی چل گئی، بلڈنگ کو خراب کر دیے، یہ سب ہوتے گیا، یہاں تک پہنچ گیا. اور جب تک کہ آندھرا حکومت تھی ہم تو کچھ نہیں کرتے. تلنگانہ حکومت جیسے بنی تھی ہمیں بہت ساری امیدیں تھے نئی حکومت سے، ہماری حکومت ہے کچھ ہوگا. تو ایک ہمیں ایک دھکا لگا جبکہ ہمارے چیف منسٹر صاحب یہ بولے کہ بھائی اس بلڈنگ کو ہم گرا دیں گے. بڑی کھلبلی مچ گئی. ہمارے ڈپٹی سی ایم صاحب بولے کہ نہیں، چار مینار بھی اگر ضرورت پڑے تو ہم کو گرانا پڑے گا جان بچانے. تو وہ مسئلہ اب تک چلے آ رہا، کیا جان بچانے کے لیے ہمارے ورثہ کو ہٹا دینا ہے یا عثمانیہ کی پرانی بلڈنگ کو جان بچانے کے لیے توڑنا ضروری ہے کیا؟ اس میں ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا ہے. ہم جو ہے ہمارے لیڈروں کو، ہمارے جو اب جو کار فرما ہے لوگ، ان لوگوں کو میں جیسا آدمی اور ہم تجربے کار لوگ، ہم کو چاہیے کہ صحیح رائے دیں. بالکل. کیونکہ ہماری اب میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ 1985 سے انجینئرنگ کا آفس ہٹا دیا گیا وہاں سے، تو ٹھیک ہے آندھرا کی حکومت تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری آواز کوئی سننے والا ہی نہیں تھا. اس وقت آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ بہت آواز اٹھائی گئی جی، بہت وہ ہوا. اور 2012 میں روزیہ صاحب 200 کروڑ سینکشن کرے اس کو. اچھا، کہ بھائی اس کو نیا ہاسپٹل بنایا جائے. نیا مطلب اس کو رکھ کر، یہ جو ہیریٹیج کی بلڈنگ ہے جو 1 ایکڑ پہ ہے، اس کو رکھ کے باقی کے 24 ایکڑ میں ایک بلڈنگ بنائے. اس کا پلان بنا، ایک آرکیٹیکچر کمپنی کو اس کا کانٹریکٹ دیا گیا. 200 کروڑ 2012 میں آئے، تو آج 10 سال کے بعد اس کی ویلیو 2000 کروڑ کی ہے، مگر اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. تو بہرحال اب جو مسئلہ کیوں نہیں کیا گیا؟ جی کیوں نہیں کیا گیا امپلیمنٹ؟ بس کیونکہ ان کے پر کارپوریٹ ہاسپٹل والوں کا پریشر تھا کہ اس کو یا ڈیولپ، پھر یہ اگر ڈیولپ ہوتی، یا کوئی لیگل ایشو بھی تھا اس کے ساتھ؟ نہیں، لیگل ایشو کوئی بھی نہیں تھا. کیونکہ میں سن رہا ہوں یہ عثمانیہ دواخانہ ہیریٹیج میں کب سے آیا؟ نہیں، ہیریٹیج میں تو عثمانیہ دواخانہ ہیریٹیج میں ہے، بہت ساری چیزیں ہیریٹیج میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی اس کو ڈیولپ نہ کیا جائے، ہیریٹیج میں ہے. اور میرا سوال اسی لیے میں یہ سوال ہیریٹیج والے کبھی بھی انکار نہیں کرے کہ خالی زمین میں آپ
اس کو ایکسٹینشن کریں. سنیں, اور کے سی آر صاحب مان لیے جب ہم لوگ جا کے مظاہرے کریں تو کے سی آر صاحب مان لیے کہ بھی اس کو منہدم نہیں کریں گے, ڈیولپ کریں گے. اور انہی کا اعلان آیا کہ 2 ٹاور بنائیں گے دونوں طرف, 10-10 منزلہ 2 ٹاور بنیں گے, ہر ٹاور میں 1000 مریض رہیں گے, 1000 بیڈ, ادھر 1000 ادھر 1000. ہم خوش ہو گئے, ہم جو ہے سب سے ملے اور شکریہ ادا کریں. اس کے بعد ہمارے ایم پی صاحب سے بھی شکریہ ادا کریں. ایم پی صاحب بولے کہ ان قریب میں اس کا فاؤنڈیشن سٹون پڑ جائیں گا. ہم خوشحال تھے کہ اس کا فاؤنڈیشن پڑ جائیں گا. پھر ایک نئی چیز آئی کہ بھائی 2 ٹاور نہیں 1 ٹاور بنائیں گے. ہم بولے کوئی بات نہیں بھی, جو بھی بننا بن جانے دو. مگر وہ ویسی لڑتی میں پڑھتے چلے گیا, اس کو ڈیولپ نہیں کرے, دن گزرتے چلے گئے اور آج تک آ گیا. ابھی آج سے 4 مہینے پہلے ہم ہمیشہ اس کی نمائندگی کرتے رہے. اٹالا راجندر صاحب آئے تھے سندرا وگنان بھون میں, ایک میٹنگ ہوئی جس میں بھی تھا. وہ کووڈ کے اوپر کیسے بیچ بچاؤ کرنا ہے ویکسینیشن کے بارے میں ہوا. تو میں اٹھ کر سوال کر رہا ان سے کہ بھائی آپ جو ہے یہ عثمانیہ دواخانہ کب کھولنے والے ہیں؟ یہ ایک دن پانی کے آنے سے آپ بند کر دیے. تو انہوں نے کہا, سب لوگ شاہد ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 15 دن کے اندر ہم جو ہے عثمانیہ دواخانہ کو کھولنے والے ہیں. اس کے گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور میں کام چالو ہو جائیں گا. 19.8 ایک کروڑ جو پیسہ ہے اسے اوپر سے کام شروع ہو جائیں گے کنزرویشن کا, مگر وہ ہوا ہی نہیں. تو بہرحال یہ ہے, ابھی ہم کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے اس کچھ نہ کچھ بہانے سے ہیریٹیج کا بہانہ لے کے حکومتیں اس کو ڈیولپ ہی نہیں کر رہے, اس کو ڈیولپمنٹ کام نہیں کریں. ہم مجبور ہو گئے, ہمارے لیڈر ہمارے یہ سب. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بھی اسٹیٹ اسمبلی میں اکبر الدین اویسی صاحب فلور لیڈر سارے 7 ایم ایل اوز کو لے کے وہاں پہ چیف منسٹر سے ریکویسٹ کرے کہ یہ ہماری شان بان آن ہے, اس کو بچانا چاہیے, اس کو بنائیے. انہوں نے تیقین دیا مگر کچھ نہیں کیا. کیا بھائی ہم جو ہمارے 7 ایم ایل ایز ہیں, ایک ایم پی ہے, ہمارا ایک اوریجنل شہر ہے, کیا ہمیں اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہمارے شہر کے اندر جو پرانا ہاسپٹل ہے وہ کام میں آ جائے؟ کیا اسے بھی بند کر دیں گے؟ ساری دنیا میں کوئی ہاسپٹل پینڈیمک میں بند نہیں ہوا. آپ کو یہ بھی جان کر بڑا افسوس ہوگا کہ یہ ڈبل پورا ہاسپٹل جو تھا وہ بالکل منہدم ہو گیا ہے, کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ. وہ اس کی حالت خراب ہے. گولکنڈا ہاسپٹل دیکھ لیجئے, اور ادھر آپ کے وہ بارکس کا ہاسپٹل دیکھیے, ان کو ڈیولپ ہی نہیں کیا گیا. کیوں پہ ہم لوگ کیا ہیں, ہم ہندوستانی نہیں ہیں؟ ہم کیا تلنگانہ کے عوام نہیں ہیں پرانے شہر والے؟ ہم آپ کو 7 ایم ایل ایز دیتے ہیں, ایک ایم پی دیتے ہیں. ہمارا بھی حق ہے کہ ہمیں آپ حق دیجئے, ہمیں بنائیے. ہمارے روڈوں کو چوڑا نہیں کیا جا رہا ہے. ہماری جو یہ پائے تخت کی جو بہترین روڈ ہے, جو فلک نما سے ہوتے ہوئے شالی بنڈے سے علیجا کوٹلا سے ہوتے ہوئے جو یہاں پہ آتی ہے, وہاں پہ ایزا خانہ زہرا تک, اس کو چوڑا ہی نہیں کیا گیا. ارے بھائی 72 کلو کا یہ آیا ہے, کیا بولتے ہیں آپ کے میٹرو آیا ہے, ہمارے حق میں صرف 5 کلومیٹر آیا, وہ بھی روک دیا گیا. کئی دفعے ہمارے نمائندے وہ کرے ہیں, مظاہرے کرے ہیں, واک کرے ہیں, اس کو اسمبلی میں بولے ہیں کہ بھئی آپ اس کو ڈیولپ کرو, روڈ کو چوڑا کرو. نہ روڈ چوڑا کر رہے, نہ یہ لا رہے ہیں. انشاءاللہ میٹرو کی بات اپن کبھی کریں گے. میں بتا رہا ہوں یہ سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ مجموعہ ایک مجموعہ ہمارے ساتھ ایک برتاؤ, غلط برتاؤ کیا جا رہا ہے. ہمارے پرانے شہر میں کوئی چیز بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے. پرانا شہر نہیں ہے, اصلی شہر ہے. جب تک تم اس کو ڈیولپ نہیں کریں گے تو کیسے تم یہ پورے حیدرآباد کا ڈیولپمنٹ بتائیں گے؟ یہ سوال ہے. عثمانیہ بھی اس کا جز ہے. ٹھیک ہے, اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو پلان تھا 2 ٹاور بنائیں گے, 1000 پیشنٹ ادھر ادھر آئیں گے, پھر بعد میں 1 ٹاور بنانے کی بات کی گئی, پھر کچھ بھی نہیں ہوا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی ہیریٹیج عمارت ہوتی ہے تو اس کے سرٹن ریڈیس تک کوئی نیا کنسٹرکشن نہیں کیا جا سکتا, اس زمین کو کھلا چھوڑنا چاہیے. کیا یہ درست ہے؟ نہیں, ایک وائڈ رول ہے. جیسے چار مینار کے اطراف آپ دیکھیں گے, اطراف سے کنسٹرکشن ہو رہے ہیں. کون روک رہا بھائی؟ کوئی نہیں روک رہا. 16 ہیریٹیج پلیسز ہیں اولڈ سٹی میں, اس کے ہر جگہ پہ اطراف اونچے عمارتیں آ گئے ہیں. ایک سجیشن ہے کہ بھی اگر رہا تو ایسا ہو کہ وہ چھوٹ نہ جائے. ہیریٹیج کی بلڈنگ ایسے اطراف سے ایسے عمارتیں نہ آ جائیں کہ چھپ جائے. یہ تو عثمانیہ کی بلڈنگ ندی کو لگی ہوئی ہے پیچھے کے حصے میں. ادھر 24 ایکڑ زمین ہے جو افضل گنج, سدھی امبر بازار, بیگم بازار,
اس طرف سے روڈ ہے اس کا, بالکل. آپ یہ پیچھے کا حصہ چھوڑ دیں, بنائیں. اور آپ کو ٹھیک. معلوم ہونا چاہیے جب نظام سرکار جب اس زمانے میں جب پلاننگ کرے تھے, ندی کے دونوں طرف افیشیل بلڈنگز آنے کا کرے تھے. جمعرات بازار پورا آکوپائی ہو گیا, ادھر پیٹلا برج میں صرف ایک ہاسپٹل ہے, وہاں پہ بھی جگہ چھوٹ گئی. ندی کے دونوں طرف کیونکہ فلڈنگ ہوتی ہے, یہاں پہ صرف ہائی رائز بلڈنگ جو افیشیل بلڈنگز کو بنانے کا پروگرام ہے, یہ اگر امپلیمنٹ کرے تو ہماری اسکائی لائن صحیح ہو جائے گی. بالکل. تو اس کو اگر کاٹتے جائیں گے, اس کو وہاں پہ فلڈ آ جائے گا. جب تک کہ یہ ندی کے دونوں طرف نہیں رہیں گے, یہ عثمانیہ اور ہائی کورٹ جو ہے دو کان ہیں ہمارے صورت کے, اگر ایک کان کاٹ دیں گے تو ہم بدصورت ہو جائیں گے. یہ بھی مسئلہ ہے. جی تو اب میں بلڈنگ کی طرف آتا ہوں. جی بلڈنگ کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ اسٹیبلٹی آف دا اسٹرکچر کے بارے میں ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں؟ جی, یہ ہوا یہ JNTU سے ایک ٹیم آئی آدھا گھنٹے کے لیے, آ کر باہر سے یوں نظر کر کے دیکھ کے بولے کہ یہ بلڈنگ کی لائف سے 5 سال ہے, یہ قابل نہیں ہے. اس کے اوپر ہمارے یہ کب ہوا؟ یہ 5 سال پہ, جیسے تلنگانہ بنا 2015 کی بات ہے. ٹھیک ہے. 2015 میں تو فوری یہ اسٹیٹمنٹ آیا چیف منسٹر صاحب کے بعد, اس رپورٹ کے بنا پہ ہم اس کو ڈیمالش کر رہے ہیں. تو فوری ہم لوگ حرکت میں آئے. ہیریٹیج والے پہلے سے پرمیشن دے دیے تھے, اگر ڈیولپمنٹ کریں تو آپ جتنے فلور چاہے بنا لیجئے, کوئی ہیریٹیج والوں کا کوئی بھی اس میں اعتراض نہیں ہے, آپ جتنا چاہے بنائے, ہمیں کچھ نہیں ہے. صرف اس 1 ایکڑ پہ جو ہیریٹیج بلڈنگ ہے اس کو بچا کے رکھیں, اتنے ڈیمانڈ ہے ان کا ہیریٹیج والوں کا. تو ہم لوگ اس وقت خاموش نہیں رہے. انٹیک جو آل انڈیا ادارہ ہے جس کے اندر سارے اسٹرکچرل انجینئر, سول انجینئر, آرکیٹیکٹس ہیں, یہ سب آئے. آ کر 3 دن تک یہاں قیام کر کے, ڈرل کر کے, روڈ اس کے چھت کو, اس کے دیواروں کو سب ٹیسٹ کر کے یہ بتائے ہیں. پنجا گٹے میں ایڈمنسٹریٹو کالج میں پریس کانفرنس کرے, اس کی رپورٹ میرے پاس موجود ہے. وہاں یہ بولے تم لوگ جو ڈاکٹر ہیں ایک سیریس مریض کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر کے ICU میں علاج کرتے ہیں, یہ بلڈنگ کو ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے, اس کو صرف ڈرماٹولوجسٹ, اسکن کا جو ماہر, اس کو ریفر کرو, صرف پلاسٹرنگ کی ضرورت ہے. اور یہ بلڈنگ جو ہے اتنی مضبوط ہے کہ 200 سال تک اس کو کارآمد کر سکتے ہیں, اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہ رپورٹ آنے کے بعد حکومت یہ بولی کہ نہیں, ہم نہیں توڑ رہے ہیں, اور مگر اس کو ڈیولپ ہی نہیں کرے. ہوتے اب پھر سے مسئلہ شروع ہوا کہ کیوں نہیں توڑنا. بھائی صاحب, یہ جو ہے ایک ہاتھی جیسی زمین ہے 26.5 ایکڑ کی. یہ جو ہیریٹیج خالی دم ہے اس کی, ہیریٹیج جو ہے ایک دم ہے اس کی, وہ دم میں اٹک گیا ہے نیا کنسٹرکشن. 24 ایکڑ جو خالی ہے اس میں آپ بنائیے, 7 ایکڑ کی بالکل خالی پلاٹ ہے, اس میں بنائیے, آپ وہاں کام شروع کریے, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا. یہ ہمارا سوال ہے. اور یہ سونتیلا سلوک جو ہمارے ایریے سے کر رہے ہیں آپ, یہ اصلی شہر سے, یہ چھوڑیے, اس کو بھی ڈیولپ کریے. آپ جتنے ادارے تھے سب نئے شہر میں لے کے چلے گئے, یہاں کے کوئی ادارے کو ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں. یہ ہماری یہ گزارش ہے کہ ہم ہمارے نمائندوں کے ساتھ آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے 7 MLAs کو لے کے ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, حکومت کو, تو آپ بھی ہمارے لیے کچھ تو دیجیے. ہمیں کیا دیا آپ پرانے شہر کو؟ کچھ بھی نہیں دیے. نہ یہ حکومت دے رہی ہے, نہ پہلے کی حکومت دے رہی ہے. پھر ایسا کیسا ہوگا؟ یہی ہمارا سوال ہے. اب میرا آخری سوال آپ سے, نہ کچھ کیا جا رہا ہے داغدوزی, نہ جو ہے اس کے بارے میں کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے, تو اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اس کی حالت میں اور ابتری آتی جائے گی. جی ہاں, تو ایسا تو چھوڑنے نہیں دیں گے. ہم اکیلے نہیں ہیں, مگر ہمارے ساتھ 1 سال سے تو بند پڑا ہوا ہے دواخانہ. نہیں ٹھیک ہے, 1 سال پہلے جو ہوا بند کرے, یہ 16 جولائی 2000 جو گیا ہے 2020 میں ایک بارش کا پانی, جب وہ مین ہول کا پانی وہاں سے اڑلنا شروع ہو گیا اندر سے. وہ وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر مین ہولز میں بلاک کر دیے تھے, بلاک ہو گیا تھا پلاسٹک سے, اس کو نکالے, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ایک آرڈر آیا 22 کے دن, 22 جولائی کو ایک آرڈر آیا کہ دس ہاسپٹل شوڈ بی کلوزڈ اینڈ سیلڈ امیڈیٹلی. تو وہ رفتہ اس کو بند کر دیے. تو اس کی وجہ ہی نہیں تھی. اس کے بعد جو طغیانی آئی, جہاں پرانے شہر میں اتنا بارش کا پانی ہوا, ٹینکس بھر گئے, گھروں میں پانی آ گیا, ایک خطرہ بھی عثمانیہ دواخانے میں نہیں آیا. یہ بھی ہم نمائندگی کریں, ہم بالکل خاموشی, شرافت سے, اچھے طریقے سے نمائندگی کر. دیکھو بھائی, ہاسپٹل سوکھا ہے,
آپ اس کو کھول دیجئے، پھر بھی نہیں کرے. تو اب ہم کو زور لگانا ہے کہ پہلے آپ نیا ہاسپٹل جو بنانا چاہ رہے ہیں کام شروع کر دیجئے، اور اس ہاسپٹل کے گراؤنڈ فرسٹ فلور پہ مریضوں کو داخل کرنے کا پرمیشن دے دیجئے. تو یہ ہم کو چاہیے، ہم سب کے ساتھ مل کے، ہمارے الیکٹڈ نمائندوں کے ساتھ مل کے ہم کو ریپرزنٹیشن کرنا ہے. ہم کو ہمارے حق کو سرنڈر نہیں کرنا ہے. اگر یہ دم بھی نکل گئی تو ہاتھی بھاگ جائے گا. اگر یہ ہیریٹیج بلڈنگ ٹوٹ جائے گی تو وہ جو ہاتھی کا ذکر جو کر رہا ہوں یہ چلے جائے گا. پھر کب بنے گا؟ اب جب تک کہ ہیریٹیج بلڈنگ ہے، یہ دم ہے تو ہاتھی ہے. جب تک کہ یہ ہیریٹیج بلڈنگ رہے گی 1 ایکڑ پہ، لوگ بولیں گے یہ عثمانیہ ہے. جس دن ہیریٹیج بلڈنگ گر جائیں گی یا گرا دیا جائے گا تو پھر اس کا نام ہی نہیں رہے گا ہیریٹیج عثمانیہ کا، وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد مسئلہ ہی نہیں رہے گا. تو اس مسئلے کو ہم کو ختم کرنا نہیں ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے. اور اگر ہم سب مل کے متحد کوشش کریں گے تو حکومت برابر اس کا کام کرے گی. جی، یہ یہی نہیں، باہر سے بھی، امریکہ سے، مڈل ایسٹ سے، وہاں کے جو حیدرآبادی تنظیم ہیں، یہ لوگ بڑے پریشان ہیں. یہ لوگ سب چاہ رہے ہیں کہ بھی حکومت کچھ کرے. تو یہ ہمارے تلنگانہ کے، حیدرآباد کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے حق دینے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے جتنے حیدرآبادیاں ہمارے باہر ملکوں میں رہتے یہ بھی خوش ہو جائیں گے. اور یہ کام کرنا ہے. یہ جو ہے جو پولیٹیکل جو لوگ ہیں، ہماری جو تلنگانہ حکومت ہے، ان سے کافی امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میری گزارش ہے کہ اب جو حکومت میں ہماری جو تلنگانہ کی جو پہلی حکومت بنی، یہ کام کرے اور زیادہ مقبول ہوں گے، لوگ چاہیں گے ان کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آخری سوال، حالانکہ میں روکنا چاہ رہا تھا مگر دو سوال اہم ابھرے. ایک تو ڈرینیج اوور فلو ہونا کیا بلڈنگ کے کلوجر کے لیے وجہ بن سکتی ہے؟ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا. ارے چند گھنٹوں ایک دم کے لیے. ایبسرڈ لگا مجھے یہ ریزن، جی ایک دم بیہودہ ریزن لگا مجھے. بالکل بالکل. دیکھیے، آپ اس وقت دیکھیے، پیپروں میں پڑھیے، سب جگہ پڑھیے. ایک دن لوگ دیکھے کہ مین ہولوں میں سے اندر سے پانی ابل رہا ہے. وہ صفائی کرنے والے پریشان ہو گئے، کتنا پانی ہم معمولی ڈھک سا لیں گے. بلدی مسئلہ ہے وہ. بالکل بلدی مسئلہ ہے. تو جا کے جب باہر کے مین ہولز کو دیکھے تو اس میں بلاک تھا، اس کو نکال دیے. اور اب کیسز جو پینڈنگ ہے اس میں بلدیہ والوں کو اور واٹر اینڈ سیویج ڈپارٹمنٹ کو، ہیلتھ سیکریٹری کو، ڈی ایم ایس کو، بلدیہ کو، سب کو نوٹیسز گئے ہیں کہ بھئی اس ہاسپٹل کو، کورٹ سے بھی آرڈر آیا ہے کہ اس کو ہاسپٹل کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے ڈرینیج کو صاف رکھنا ہے، اس کو دھکا نہیں لگنا ہے، اور اس کا مسئلہ جلدی حل ہونا ہے. یہ کورٹ میں پینڈنگ بھی ہے کیس. یہ ضروری نہیں کہ کورٹ ہی تصفیہ کرے. میرا جہاں تک خیال ہے کورٹ کا انتظار نہیں. کورٹ سے اگر کوئی فیصلہ آ جائیں گے جیسا ارم منزل کا، تو پھر وہ ایگو آ جائیں گا اس میں اور اس کو آگے کچھ نہیں ہونے دیں گے. میری گزارش ہے KCR صاحب سے، اور یہ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو ہمارے MP صاحب کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ MLA MP صاحب لے کے اس کو کورٹ کے باہر بیٹھ کے تصفیہ کریں. KCR صاحب کو منوائیں کہ بھائی اس کو ایک ایگو کا مسئلہ مت بنائیں، آپ اس کو ڈیولپ کر دیں. یہ ہماری شان بان آن ہے، جس طرح سے ہم چاہتے ہیں اس کو بنائیے. اب تو حیدرآباد میڈیکل ہب بننے جا رہا، سارے دنیا کے پیشنٹس یہاں آ کے علاج کرائیں گے. تو آپ یہ دنیا کا سب میں بڑا ہاسپٹل، اس کے 5000 بیڈز ہیں. دنیا میں کوئی ہاسپٹل کے 5000 بیڈ نہیں ہے. اس کے 12 کیمپسز ہیں. دنیا میں کوئی ہاسپٹل کے 12 کیمپس نہیں ہے. اور یہاں پہ ملیریا پیراسائٹ، جو ملیریا کیسے ہوتا ہے یہاں پہ ڈسکور کیا گیا. یہاں پہ پہلے کلوروفارم کمیشن کیا گیا. یہاں پہ جو ہے کئی آپریشنز کیے ہیں. 1980 میں جس کا گردہ ٹرانسپلانٹ کیا گیا تو وہ آج تک مریض زندہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، سنیں ان کا ایڈریس بھی میں دیکھ سکتا ہوں. سنیں یہ سب چیزیں ہیں. ہر سال 90,000 آپریشن ہوتے ہیں اس ہاسپٹل میں. 90,000 کو اب لگائیے، 20,000 سے لگائیے، 50,000 سے لائیے، تو غریب عوام کا کتنا بھلا ہو رہا. یہ سوچنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس مسئلے کو ہم سب مل کر اگر اچھی طریقے سے حکومت کے سامنے پیش کریں تو وہ مان لیں گے. کیونکہ ہمارے KCR صاحب اتنے ایڈامنٹ نہیں ہے، وہ بھی ہمدرد ہیں ہمارے. وہ چاہتے ہیں کہ ملک ڈیولپ ہو. اور KTR صاحب جو موسم جاہی مارکیٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اتنا شاندار بنا دیے. اور ہمارے یہ جو کوسا ہے آپ کا پرانے شہر میں، یہ ٹاور جو ہے چوک کی مسجد کے سامنے، اس کو ڈیولپ کرے ہیں. تو یہ عثمانیہ بھی کر دیں آپ تو ہمیشہ کے لیے 100-200 سال تک آپ کا نام رہے گا، تاریخ میں لکھے جائے گا
کہ TRS حکومت KCR صاحب اور ان کے فرزند اور ہمارے صلاح الدین اویسی صاحب کے انت تک کوششوں سے بنے. ہمارا کچھ نہیں رہے گا, ہم تو چلے جائیں گے, مگر آپ کے پارٹی کا نام رہے گا اور لوگ چاہیں گے. ہمارے پرانے شہر کو کیا ملا بتائیے؟ کچھ بھی نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا تلنگانہ بننے کے بعد. اور وہ ٹھیلے بڑھ گئے, آٹو والے بڑھ گئے, اور کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. ہم کو کچھ بھی ترقی کرنے, ہم جب ترقی آئیں گے تمہارے ساتھ شان بہ شانہ, تو بنگارو تلنگانہ بنے گا. بنگاری تلنگانہ کیسے بنے گا جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس پرانے شہر جو بنگارو تو چھوڑیے, یہ تو ٹھیکرا بھی کچھ بھی نہیں رہا, مٹی کا بھی نہیں رہا پرانے شہر, کوئی ترقی نہیں کرے. تو ہم کو بھی بنگارو تلنگانہ بنانے میں ہم کو بھی ساتھ لیجئے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم مجلس اتحاد مسلمین کے ساتھ ہیں, ہم تو برسوں سے آپ کو ووٹ دے کے جتا رہے ہیں. ہم TRS کے ساتھ ہیں. تو ہم سارے پارٹیوں کے, ہم کوئی پولیٹیکل نہیں ہے. پرانے شہر کا مسلمان اور ہندو جو بھی ہے بالکل انوسینٹ لوگ ہیں, بالکل معصوم لوگ ہیں, اور اتنا ہونے کے باوجود بھی ہم برداشت کرتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کبھی پرانے شہر میں مظاہرہ ہوا, کبھی ہم ہڑتال کریں, ہم کبھی نہیں کریں. تو آپ کو چاہیے کہ یہاں نہ کوئی ایسے نکسلائٹس ہیں, نہ کوئی ایسے ٹیرورسٹ ہیں. ہم امن پسند لوگ ہیں. ہماری سنیے اور ہمارے شہر کو آپ ڈیولپ کریے. یہ ہمارا ہی نہیں, آپ کا بھی شہر ہے, تو اس کو ڈیولپ کرنا, یہ میری آپ لوگوں سے بہت ہمبل, بہت ہی ہمدردانہ اپیل ہے آپ سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھے سجھاؤ دیے, اور بالکل ہی کیا حقیقت جو ہے وہ آپ نے بتا دی ہے, اور کیا کیا پاسبلٹی وہ ساری چیزیں بتا دی ہے. آپ کا BBN چینل پر ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر محمد اقبال جاوید صاحب. یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے عثمانیہ دواخانے کی پرانی تاریخی عمارت کو بچایا جا سکتا ہے, اور کتنا جو ہے ارجنسی ہے اس کو بچانے کی, کیونکہ جتنا ڈیلے کریں گے اتنا اسٹرکچر خراب ہوگا. اس کے باوجود بھی حال ہی میں جو انسپیکشن کیا گیا ہے اس کی بیسس پہ جو رپورٹ ہے, اگر یہ داغ دوزی کی گئی وداؤٹ ٹیکنگ عثمانیہ دواخانہ بلڈنگ ٹو ICU, صرف داغ دوزی کی گئی تو 200 سال اور رہ سکتی ہے. میرا بھی یہ خیال ہے کہ جس طرح سے گنبدان قطب شاہی کا تزئین نو کا کام جاری ہے آغا خان ٹرسٹ کے تعاون سے, یا تو پرائیویٹ پارٹی کو جو ہے پارٹی بنائیں, یا پھر گورنمنٹ فنڈ سے کسی بھی صورت میں عثمانیہ دواخانے کی اولڈ بلڈنگ کا رینوویشن کیا جائے, اور جتنا جلدی کیا جائے اتنا ٹھیک ہے. اس نیک تمنا کے ساتھ ہم آج کا ایپیسوڈ یہی ختم کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. شب بخیر.